अस्सलामु अलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है आलम असगर से आलम अकबर तक। हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। हमारे यहाँ बड़ी देर से आलम अकबर का तसव्वुर चला आ रहा है और इस पर बड़ा काम भी हुआ है और इसके बारे में साहिब हाल लोग जानते हैं और जो इसमें से गुज़रे हैं उनकी कैफियत हम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ रही है। आलम अकबर के साथ साथ आलम असगर का भी सिलसिला चला कि जो कुछ है वो उस खुदा की तरफ से है। मगरिब के लोग ख़ास तौर पर अमेरिका और रूस ने इस मौजू पर बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ मशरिक़ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर बहुत कुछ कहा, लिखा और बताया है। लेकिन इसके इसरार आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त खुलने लगे जब मगरिब में पैरासाइकोलॉजी का इल्म बतौर ख़ास पढ़ाया जाने लगा और इसकी तफासीर बाहर निकलने लगीं। भारत की 11 के करीब यूनिवर्सिटियां भी इस पर काम कर रही हैं। हम इस पर काम नहीं करते क्योंकि इसको वक्त का ज़िया ख्याल करते हैं या समझते हैं कि ये बिल्कुल दकियानूसी तसव्वुर है। लेकिन वेस्ट ने जो तसव्वुर कायम किया है आलम अकबर और आलम असगर जिसे कहते हैं, मगरिब वाले कहते हैं कि आलम अकबर तो वो कायनात है जो आपके इर्द गिर्द फैली हुई है और आलम असगर मैं हूँ, यानी छोटा सा एक वजूद, मेरे से लेकर मेंढक का वजूद। अब इस बात पर गौर कर रहा है और बड़ी अच्छी लाइनों और खतूत पर सोचा जा रहा है कि क्या आलम अकबर का आलम असगर के ऊपर कोई असर पड़ता है या आलम असगर का कोई किया हुआ काम आलम अकबर पर पहुँचता है। क्या ये बात सच है, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरें। वो इस नतीजे पर पहुँचे, ख़ास तौर पर वियना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उसका बड़ा शदीद असर पड़ता है। और वो बात जिस पर हम हंसा करते थे कि जी सितारों का आदमी के साथ और उसकी किस्मत के साथ क्या ताल्लुक़, सितारा सितारा है और उसकी अपनी गर्दिश और अपनी चाल है और आदमी यहाँ बैठा है, आखिर ताल्लुक़ कैसे हो सकता है। लेकिन इल्म बताता है कि नहीं, आदमी यहाँ ऐसे ही बैठा नहीं है, उसके पुरखों और आर्केटाइप्स के ज़रिए एक पूरा अमल जारी है। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही टेक्निकली डिटेल में चला गया। मैं ये बात आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सन 1953 में मैं पहली मरतबा इंग्लिस्तान गया। मेरे लंदन में बड़े प्यारे दोस्त थे जिनसे मिले हुए मुझे एक अरसा हो गया था, जिनमें जावेद, एजाज़, इलियास, गढ़नजिश और जगजीत सिंह वगैरह शामिल थे। ये सारे लोग BBC में भी काम करते थे और उन्होंने अभी अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। उस वक्त BBC का टी हाउस एक ऐसी जगह थी जहाँ हम सारे इकट्ठे होते थे और गप्पे हाँकते थे। वहाँ पर हमारा जो दोस्त इलियास था वो बड़ा खामोश तबे आदमी था। वो सुधियाना से पाकिस्तान और फिर यहाँ से इंग्लिस्तान चला गया था। उसे बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। लाहौर में उसने ऑपरेशन भी करवाया मगर कामयाब ना हो सका। उसने लंदन से भी ऑपरेशन करवाया लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये इसका मसले का इलाज नहीं है। पहले उसने चार्टर अकाउंटिंग का काम शुरू किया लेकिन वो उसमें नाकाम हो गया। फिर उसने बैरिस्ट्री वाला पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया जो उसके दूसरे दोस्त कर रहे थे, उसमें भी उसका दिल ना लगा। ये बस अजीब आदमी था। एक दिन हम शाम को बैठे हुए थे तो जगजीत कहने लगा, ओए तुम तो हम सिखों से भी गुजर गए। ये तुम्हारी उर्दू ज़ुबान में क्या ज़ुबान है, इसमें तुम लिखते हो ख्वाब और उसे पढ़ते हो ख्वाब, लिखते हो खोश और पढ़ते हो खुश, ये तो कोई ज़ुबान ना हुई। एजाज़ ये सुनकर कहने लगा, देखो भाई, ग्रामर के भी कुछ उसूल होते हैं। काफ़ी देर तक ये बहस होती रही और हम बड़े गौर से उसे सुनते रहे। मैंने भी अपने इल्म के मुताबिक उस मौजू पर बात की। इलियास एक कोने में बैठा हुआ था। उसने कहा, जगजीत सिंह, ये जो ख्वाब के बीच में वाव है ना, वो कहती है कि मैं नहीं बोलती, बस यही राज है। वो इस मिजाज का आदमी था और वो कहता था कि बस मैं नहीं बोलते। वो ज़रा धीमा और ढीला सा आदमी था। मुझे एजाज़ कहने लगा कि तू इलियास से पूछ के उसके साथ यहाँ क्या वाक़या गुज़रा। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, तेरे साथ यहाँ क्या हुआ। कहने लगा, यार मैंने एक पढ़ाई शुरू की, फिर वो छोड़ दी, फिर दूसरी की, उसमें भी दिल ना लगा। मैं थोड़ा सा परेशान था और एक दिन शाम के वक्त आ रहा था और मुझे सेंट जॉन्स वुड स्ट्रीट से होके एल्बर्ट रोड जाना था। एल्बर्ट रोड क्रॉस करके फिर मैं रेमंड्स पार्क जाना था। मैं पोटैटो चिप्स खाता जा रहा था और सड़क सुनसान थी। एक और सुनसान गली के दरमियान में जब पहुंचा तो एक लंबे तरम्बे अमरीकी सियाह ने मुझसे कहा कि डू यू नो द हाइड पार्क। और मैंने उससे पता नहीं क्यों कह दिया, येस आई नो बट आई डोंट वांट टू टेल यू, क्योंकि इस तरह का जवाब देना कोई तुक नहीं था। वो अमरीकी सियाह था
اور اس نے کھبے یعنی بائیں ہاتھ کا ایک گھونسا مارا میری کن پٹی پہ اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا تو میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا تھینک یو ویری مچ، اور اس امریکی نے برجستہ کہا یو آر ویلکم۔ الیاس نے کہا میں اس کے یہ الفاظ تو سن سکا لیکن پھر بے ہوش ہو گیا اور وہیں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے شرمندگی اس بات پر تھی میں نے اسے تھینک یو کیوں کہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے جواباً مارتا یا پھر نہ مارتا۔ الیاس اب دوستوں کے تنگ کرنے پر جواز یہ پیش کر رہا تھا کہ غالباً اس کا جو گھونسا تھا وہ میری کن پٹی کے ایسے مقام پر لگا تھا جہاں سے شریان دماغ کے اس حصے میں جاتی ہیں جو بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے اور وہ تھینک یو کہتا ہے۔ میں نے اسے مجبور ہو کے تھینک یو کہہ دیا۔ الیاس نے مزید بتایا کہ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اٹھا میرے ہاتھ ایک الارم تھا جو جب چلتا تھا اس کے ساتھ BBC ریڈیو کی نشریات چلنا شروع ہو جاتی تھیں، اور جب الارم کے ساتھ ریڈیو چلا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی۔ چنانچہ جب میں نے اپنی دائیں کان میں انگلی ڈال کے بند کیا تو میرا بایاں کان ڈن ڈناڈن کام کر رہا تھا۔ میں پھر چیخ مار کے باہر نکلا اور اپنی لینڈ لیڈی سے لپٹ گیا اور خوشی سے کہا آئی کین لسن اینڈ ہیئر فرام بوتھ مائی ایئرس۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ ریئلی الیاس؟ میں نے کہا بالکل، تم کچھ لفظ بولو، اور اس طرح وہ میرا ایک کان بند کر کے ٹیسٹ لیتی تھی۔ الیاس کہنے لگا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ کیا یہ حادثاتی واقعہ تھا؟ ایسے ہی ہو گیا، یہ ایک آدمی کو کیلیفورنیا سے نیو یارک سے لندن بھیجا گیا اور وہ چلتا ہوا اور وہ سارا سفر طے کر کے یہاں پہنچا اور عین اس وقت اس گلی میں پہنچا جب کہ مجھے بھی وہاں سے گزرنا تھا اور ایک شریف آدمی کی طرح میں نے اسے راستے بتانا تھا جو دراصل میری طرف سے حماقت کے مترادف تھا، اور میں نے اس کے برعکس اسے کیوں کہا کہ ہاں راستہ تو جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور کیا ہم بڑی کائنات میں جو عالم اکبر سے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو کچھ وہاں سے طے ہوتا ہے یا لکھا گیا ہے، اور کیا اس لکھے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے سارے افعال انفرادی طور پر طے پاتے ہیں؟ یہ بات ان دنوں BBC کی کینٹین میں زیر بحث تھی، لیکن کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تھا اور سارے الیاس کو اس کی خام خیالی اور نالائکی کی بات ہی قرار دیتے تھے۔ اس وقت شاید عالم اصغر اور عالم اکبر کا علم اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا۔ ہم جب بھی اس حوالے سے بحث کرتے ہیں تو اکثر بہت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پر پورا ایمان ہو اور اگر انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو یا اگر انسان کی خود بلندی ہو تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں اور ٹیکسٹ کی باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پر ویسا اعتماد کیسے لائیں جیسا کہ ہونا چاہیے اور جس طرح کے اعتماد کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ میرے ابا جی نے بتایا تھا کہ اللہ میاں ہوتے ہیں اور میں اس بات کو لے کر چلا آ رہا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فوت ہو جاؤں گا اور اس کا محض یہی تصور میرے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں، ان میں ہمارا کتابی اور ٹیکسٹ بک کا علم وہ ہمیں ایک بات فیڈ کر دیتا ہے لیکن وہ ہمارا سہارا نہیں بنتا، آگے نہیں لے جاتا۔ لیکن جو مرشدوں اور گروؤں کا علم ہوتا ہے وہ انفارمیشن کے علم سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن کا علم ہے جو ہم اور آپ نے حاصل کیا ہے۔ یہ علم ہمیں اطلاعات کے طور پر ملتا ہے اور استاد اور طالب علم کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور علم دور کھڑے ہو کر یا بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر یا چاک سے لکھ کر دور بیٹھے اسٹوڈنٹس کو فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ فلائنگ علم یعنی فلائنگ کس کی طرح سے پہنچتا ہے اور ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے فلائنگ کس اثر انداز ہوتی ہے۔ اس مثال پر معافی چاہتا ہوں، لیکن گرو کا جو علم وہ اس سے مختلف ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کہ اگر گرو اور چیلے کے درمیان یا مرشد اور مرید کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اور فاصلہ رکھا نہیں جاتا، قربت ہوتی ہے۔ مرشد چٹائی پر بیٹھ کر مرید کو تعلیم دیتا ہے اور مرشد تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کے ہاتھ گرو کے پاؤں پر ہوتے ہیں یا زانوں پر ہوتے ہیں۔ اتنی قربت کے باعث وہ اپنے استاد یا مرشد کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ اس کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور اسے اپنے گرو یا مرشد سے پیار ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاگرد شوق میں آ کر اور فرتے محبت سے اپنے گرو کی چھنگلی کھا جاتا ہے۔ گرو اس کو نہ منع کرتا ہے نہ اس کو انکار کرتا ہے اور اسے کھانے دیتا ہے۔ دوسرے دن شاگرد اس کی دوسری چھنگلی بھی کھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ سارے مرشد کو کھا جاتا ہے۔ اب مرشد اس کے پیٹ کے اندر ہے
اور معدے میں اتر کر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے، اور مرشد کا سارا علم سارے کا سارا مرید کے بدن کے اندر خون کی صورت دوڑنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آستانوں پر جب میلاد یا درود شریف کی محفل ہوتی ہے تو خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں، کیونکہ میں نے ولایت میں اکثر ایسے ہی دیکھا ہے، لندن اور نیو یارک میں بھی وہاں انگریز ترک بھی خوب درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر ایک شجرہ پڑھا جاتا ہے جس میں شاعری نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرے پیر اولیاء کے واسطے، حضرت نظام الدین کے واسطے۔ وہ اس طرح سے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک گرو کا نام آتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے دوسرے نے پہلے سے علم حاصل کیا، اور اس طرح یہ پٹی آگے چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے علم آگے سے آگے عطا ہوتا ہے۔ ولایت کی طرح ڈگریاں عطا نہیں ہوتی۔ گرو کے علم میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کتابی علم کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ایسی جو بھی بات جس میں مرشد یا گرو بولتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہی ہوگی جو مرشد کرتا رہا ہے۔ آپ منہ میں روٹی کا ایک لقمہ رکھ کے 3 دن گھومتے رہیں اور آپ کی نشو و نما کا باعث نہیں بن سکے گا جب تک کہ آپ کے معدے میں نہ اتر جائے، اور معدے میں اتر کر آپ کے خون کا حصہ نہ بن جائے، اور پھر آپ کو تقویت عطا ہوتی ہے۔ میں، آپ اور ہم سب منہ کے اندر رہے علم کو ایک دوسرے کے اوپر اگلتے رہے ہیں اور پھینکتے رہتے ہیں، اور پھر اس بات کی توقع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کو اس سے خیر کیوں حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں نے یہ بات بڑی اچھی کی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کے کی تھی، اور وہ بات جو گرو آپ کو عالم اکبر سے عالم کبیر کے ساتھ وابستہ کر کے دیتا ہے اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتا ہے، جبکہ کتابی صورت میں صرف اپنا آپ پیش کر کے یا اپنے آپ کو فولڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ واقعی جو عالم صغیر سے جو میں ہوں، جو آپ ہیں، یہ سارے کے سارے بنی آدم ادائے یک جگرن کی طرح سے ہیں، اور جب اقبال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بڑی حدیں عبور کر کے کئی بار تو عالم کبیر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بات الیاس میاں سے کہاں چلی گئی، لیکن اگر وہ واقعی عالم اصغر اور عالم اکبر میں کسی وابستگی کو جاننے کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو جان جائیں تو پھر آپ خدا کو جان لیتے ہیں، پا سکتے ہیں، اور جب خدا کو جان جائیں گے تو پھر آپ عالم اکبر سے بھی آگے گزر جائیں گے۔ اپنے نفس کو جاننے کے لیے بڑی اہم بات اور فارمولہ یہ ہے کہ شام کے وقت آپ مغرب کی نماز کے بعد دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کر اپنے آپ کو اور اپنے اس چھوٹے سے چوزے کو تلاش کریں جو بہت بڑے بڑے تختوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ چوزا ہمارا نفس ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے تختے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تختہ ہوتا ہے دانشور، ایک ہوتا ہے پہلوان، ایک لیڈر کے نام کا ہوتا ہے، ایک امیر آدمی کے نام سے ہوتا ہے تو دوسرا کسی اور نام کا۔ اس طرح ہم نے بچپن سے لے کر اوپر تک بہت سارے پھٹے لگاتے چلے جاتے ہیں، تو جب ہمارا چوزا باہر بازار میں نکلتا ہے تو یہ تختے کھڑکنے لگتے ہیں، اور سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہیرو جا رہا ہے، جناب وہ رائٹر جا رہا ہے، یہ اشفاق صاحب ہیں جی اور دانشور ہیں۔ اگر کوئی باہمت آدمی، جس طرح کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، وہ ہمت سے زور لگا کر کندھا دے کر ان پھٹوں یا ان تختوں کے نیچے سے اپنے نفس کو نکال کر اس کی اصل شکل و صورت سے آشنائی حاصل کر کے عالم اکبر سے وابستہ ہو کر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور رب کو پہچان لینے کے بعد کوئی مشکل رہ ہی نہیں جاتی۔ دنیاوی زندگی میں سب سے مشکل کام اس تختے کو ہٹانا ہے جو ہم نے بڑی محنت سے بڑے بڑے وزنی صندوقوں میں اپنے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں تو ساری زندگی ان تختوں کو لیٹا نہیں سکا، میں تو ان پھٹوں تختوں سمیت ہی لحد میں جاؤں گا، اور فرشتے وہ تختے دیکھ کر حیران ہو کہ یہ کن چیزوں کو اپنے ساتھ لگائے پھرتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنی ڈگریوں کو فریم کر کے لگاتے ہیں، ہمارے بزرگ اپنے نفس کی تلاش کے کام کو تلاوت الوجود کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کرو۔ الیاس میاں ابھی تک لندن میں ہی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں اس کا دل نہیں لگا، اور وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ خواب کی واو ہم سب سے ناراض ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جا میں نہیں بولتی۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔